नॉर्मोजोस्पर्मिया। इसका मतलब होता है स्पर्म कमज़ोर और मामूली हरकत वाले स्पर्म का पैदा होना, जिसमें हम स्पर्म के कम होने, स्पर्म के मुर्दा होने, स्पर्म की जिस्मानी साख्त का नॉर्मल ना होना शामिल है। ये मुकम्मल एक सीरीज है और ये प्रोग्राम भी इसी सीरीज का एक हिस्सा है, यानी कि हम स्पर्म कम होने के हवाले से जितने भी अमराज हैं मोस्टली उनके ऊपर हम एक सीरीज बना रहे हैं। इस पर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम स्पर्म कम होने के अमराजों के नाम के साथ उनकी वजूहात के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले चंद ज़रूरी बातें नोट फरमा लें, आपको अपने मर्ज समझने में आसानी होगी। वो ये है कि किसी भी शख्स के अंदर स्पर्म अगर मौजूद हैं लेकिन किसी वजह से उनमें कमी है या मुर्दा है या उसकी जिस्मानी साख्त नॉर्मल नहीं है, तो मेडिकल में स्पर्म कम होने के बहुत सारे नाम हैं। चंद एक का जिक्र मैं कर रहा हूँ। नंबर 1 ओलिगोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की मिकदार का कम होना। नंबर 2 नेक्रोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म का मुर्दा होना। नंबर 3 टेट्रोस्पर्मिया, इसका मतलब है स्पर्म की जिस्मानी साख्त का नॉर्मल ना होना, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नंबर 4 लीकोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि सीमेन फ्लूइड के अंदर या मनी के अंदर खून के सफ़ेद ज़र्रात आ रहे हैं, जिसको हम WBC भी कहते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। नंबर 5 पायोस्पर्मिया, इसका मतलब होता है कि मनी के अंदर पीप या पसल का आना। ये जितने भी नाम हैं ये स्पर्म कम होने के हवाले से, मुर्दा होने के हवाले से, नामुकम्मल जिस्म वाले स्पर्म के हवाले से, पीप आने के हवाले से मेडिकल में ये मुख्तलिफ नाम हैं। बाकी जितने भी नाम स्पर्म के कम होने के हवाले से हैं उनमें या यही अल्फाज मिलकर वो अमराज का नाम बनते हैं। मसलन एक मरीज़ है जिसके स्पर्म कम है और इसके साथ साथ उन स्पर्म के जिस्मानी साख्त भी नामुकम्मल है, तो उस मर्ज को हम ओलिगोटेट्रोस्पर्मिया या इसको ओलिगोटेट्रोजोस्पर्मिया भी कहते हैं। इसी तरह एक मरीज़ है जिसके स्पर्म कम है और मुर्दा भी हैं, यानी 2 मर्ज एक वक्त में हैं, तो इस मर्ज को मेडिकल में ओलिगोनेक्रोजोस्पर्मिया कहते हैं। ये 2 मिसालें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इस मिसाल को सामने रखते हुए आप आसानी से अपने मर्ज के नाम को समझ सकते हैं। अब थोड़ी सी गुफ्तगू मनी सीमन पर भी हम कर लें। कुदरत ने मनी को या सीमन को 3 हिस्सों में बनाया है। नंबर 1 मजी, नंबर 2 वदी, नंबर 3 मनी। मनी मजी और वदी के दरमियान होती है। कुदरत ने स्पर्म की हिफाजत कमाल तरीके से की है और यही मनी और यही मजी और वदी इसके दरमियान मनी या उसके स्पर्म होते हैं, तो पूरी हिफाजत के साथ ये उसके मकाम पर पहुंचाते हैं। फिर यही मजी और वदी उस रास्ते की, ये पूरे रास्ते की सफाई करते हैं और उसके pH को भी नॉर्मल करने का सबब बनते हैं। तो ये बड़ी लंबी डिटेल है, यहाँ मैंने सिर्फ मुख्तसर अर्ज़ कर दी। इंशाल्लाह फिर कुछ अपने प्रोग्राम में मजी वदी और मनु को मौजू बहस बनाऊँगा। मनी जिसे हम सीमन कहते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्लैंड्स में तैयार होती है, फिर इकट्ठी पीनस के रास्ते एक ही वक्त में डिस्चार्ज हो जाती है। जिन जगहों पर मनी सीमन पैदा होती है उसकी मुख्तसर तफसील ये है। नंबर 1 टेस्टिस, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाती है और वहाँ से हार्मोन्स भी खारिज करती हैं। नंबर 4 कोपल्स ग्लैंड, इसके साथ सीमिनल वेसल्स हैं। इसकी तफसील फिर किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। इसके साथ एक और निज़ाम को समझ लें। मैं ये सारी गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, ताकि वो लोग जिनके स्पर्म कम हैं, जिनके स्पर्म मुर्दा है, जिनके स्पर्म जिस्मानी साख्त ठीक नहीं है जी, या जिनके स्पर्म बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन चीज़ों की अहमियत को ज़रा सामने रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक बहुत बारीक नुक्ता समझाना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि एक मर्द जब इंटरकोर्स करता है तो जिस जगह पर वो स्पर्म पास करता है वजाइना के अंदर, तो वहाँ से एक्स तक का जो सफ़र होता है वो तकरीबन, अगर हम स्पर्म की जिस्मानी साख्त को अगर हम सामने रखते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र बनता है।
اگر ہم ایک خشخاش کے دانے کو 1000 پر تقسیم کریں تو ایک سپرم کا سائز نکل آتا ہے. تو یہ وجائنا سے اور ایکس تک کا جو سفر ہوتا ہے یہ 25 کلومیٹر سفر ہوتا ہے. تو اتنی چیز کو اس انداز میں سمجھے کہ ایک انسان ہے جس نے مسلسل 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہے، پیدل نہیں چلنا. تو مسلسل اس نے 25 کلومیٹر بھاگنا ہے، تو اندازہ کریں کہ کتنی طاقت، کتنا اسٹیمنا اس کو چاہیے ہوتا ہے. یہی کام سپرم کے حوالے سے ہے کہ اس نے 25 کلومیٹر تیز بھاگنا ہوتا ہے اور بہت کم سپرم ایکس کے پاس پہنچنے میں، مطلب ایکس کے پاس پہنچتے بہت کم سپرم رہ جاتے ہیں. پھر قدرت نے ایکس کے اندر بھی ایک نظام رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سکین کا جو نظام ہے یہ سائنسدانوں نے ایکس کے نظام سے ہی اپنا لیا ہے، اس سے ہی یہ ماخذ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سپرم ایکس کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے تو ایکس کے اندر جو نظام موجود ہے وہ ایک ایک سپرم کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اس کی پوری فزیک کو، اس کے اندر پورے نظام کو سکین کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک سپرم کو وہ ایک نام دے رہا ہوتا ہے. اب جس وقت جتنے بھی 5 سپرم ہے، 10 سپرم ہے، 15 سپرم، 20 سپرم ہے جو ایکس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایکس اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکین کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ایک سپرم کو وہ ایک نمبر دیتا ہے. جو سب سے صحت مند سپرم ہوتا ہے تو اس کو وہ ایک سگنل بتاتا ہے کہ تم نے انجیکٹ کرنا ہے، میرے اندر داخل ہونا. تو یہ ایک نظام ہے. یہ مختصراً میں نے اس پر تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے، صرف اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ سپرم کو صحت کے حوالے سے، طاقت کے حوالے سے، فزیک کے حوالے سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جتنا اچھا وہ ہوگا طاقت کے حوالے سے، مومنٹ کے حوالے سے، پریگنینسی کے اتنی ہی زیادہ چانسز ہیں. تو یہ میں نے مختصراً عرض کر دی. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پورے نظام کو انشاءاللہ موضوع بحث بناؤں گا جس میں پوری تفصیل عرض کروں گا. پروگرام کچھ میرا لینتھی ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. سپرم پیدا کرنے والے وہ تمام اجزاء جو اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، بشمول اس میں پورا ہارمونز کا نظام ہے. اس کے کسی ایک نظام یا کسی 2 نظام کے اندر خرابی سے سپرم کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہے. اگر ان نظام میں جس میں سپرم پیدا ہوتے ہیں اور وہ تمام نظام جو سپرم پیدا کرنے میں حصہ لیتے ہیں، ان میں کسی ایک نظام میں اگر خرابی شدت کے ساتھ آ جائے تو پھر سپرم بننے کا عمل رک جاتا ہے یا پھر سپرم بنتے ہی نہیں. اس مرض کو ہم میڈیکل میں ایزوسپرمیا کہتے ہیں. پھر اس ایزوسپرمیا کی بھی بہت ساری اقسام ہیں. تو ایزوسپرمیا سیریز کے اندر میں نے ان سب کی تفصیل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے. اور اگر سپرم پیدا کرنے والا نظام جہاں پہ سپرم پروڈیوس ہوتے ہیں یا جہاں پر سپرم سٹور ہوتے ہیں، ان میں اگر خرابی شدت کے ساتھ نہ ہو تو پھر سپرم کم پیدا ہوتے ہیں، مردہ پیدا ہو سکتے ہیں، یا ان میں ان کی جسمانی ساخت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے، ان کی رفتار کے حوالے سے کمی ہو سکتی ہے. جیسا کہ پروگرام کے شروع میں نے مرض کا نام بتا دیا ہے. آخر میں صرف 2 باتیں نوٹ فرما لیں. اگر آپ میں خدا نخواستہ سپرم کم ہیں یا سپرم کم مردہ بھی ہیں، اس کے ساتھ اگر سپرم کی جسمانی ساخت کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے اپنے ٹیسٹیز کا ایک الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں. یہ انتہائی نالائکی والی بات ہے کہ اگر آپ کے سپرم کم ہیں، مردہ ہیں، اس کی مارفولوجی کے حوالے سے کوئی کمی ہے، تو ڈائریکٹ سیمن کی رپورٹ دے کر اگر آپ علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں، یہ ایک لا علمی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیمن رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہیں یا ادر جو بھی اس کے علاوہ اس کے اندر پوزیشن ہے، تو یہ تو اس نے وضاحت کر دی. لیکن سیمن رپورٹ یہ کبھی نہیں بتائے گی کہ یہ مردہ کیوں ہے، کم کیوں ہے، اس کی مارفولوجی کم کیوں ہے، اس کی رفتار کم کیوں ہے. تو ان سب چیزوں کو تشخیص کرنے کے لیے، ڈائگنوز کرنے کے لیے صرف ایک سنگل ٹیسٹ، جس کو ہم ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سیکیوٹل الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، سکوٹرم الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. یہ ایک سنگل ٹیسٹ 95% مریضوں کی تشخیص کرنے کے اندر کارآمد ہوتا ہے. ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ 2 طرح کے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ایک
عام الٹرا ساؤنڈ ہے جس سے ہم بلیک اینڈ وائٹ بھی کہتے ہیں، اور ایک الٹرا ساؤنڈ ہے کلر جس کو ہم ڈوپلر کہتے ہیں۔ تو کوشش کریں اگر ہو سکے تو کلر ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیے، اور اگر یہ سہولت آپ کے نزدیک میسر نہ ہو تو آپ بلیک اینڈ وائٹ الٹرا ساؤنڈ کروا کر بھی اس مرض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ بہت سارے دوست فون پہ رابطہ کرتے ہیں لیکن ہم لیبارٹری میں گئے ہیں، ان کو یہ ٹیسٹ سمجھ نہیں آتا یا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے پاس عموماً الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو یہ کسی کلینکس میں آپ کروائیں گے یا کسی بھی آپ ہاسپٹل میں آپ کروا سکتے ہیں، تو وہاں سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کے سپرم کام ہونے یا سپرم سے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں اس کو مرض کی نشاندہی کر دے گا، اور انشاءاللہ پھر ہمیں علاج کرنے کے اندر آسانی ہوگی۔ اس ٹیسٹ کے بعد آپ کی تشخیص ہو جائے گی اور آپ اپنا علاج شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر مریض میرے پاس وہ آتے ہیں جو 10 سال سے 15 سال تک علاج کروا کے تھک گئے ہیں، لیکن انہوں نے علاج سے پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا ہوتا، تو وہ ان کا یہ وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور ان کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ تو دوبارہ ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ منی کی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ سپرم کم ہے یا مردہ ہے یا جسمانی ساخت کے حوالے سے نارمل نہیں ہے۔ منی کی رپورٹ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ ان سپرم کے کم ہونے کے پیچھے یا مردہ ہونے کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے فرسٹ آف آل کسی بھی شخص کو اگر سپرم کا کوئی ایشو ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹس کا الٹرا ساؤنڈ کروائے۔ تو یہ ایک سنگل ٹیسٹ آپ کو آپ کے اس مرض کی نشاندہی کر دے گا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے یا کن امراض کی وجہ سے آپ کے سپرم کم ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے مرحلے میں، الٹرا ساؤنڈ کے بعد والے مرحلے میں۔ جس وقت ہم الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کے اندر بہت سارے امراض ایسے بھی سامنے آتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروسیل ہے، ویریکوسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے۔ تو یہ ان تمام موضوعات کے اوپر یوٹیوب پر میرے پروگرام موجود ہیں، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروسیل کیا ہے، ویریکوسیل کیا ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں یا واضح ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ جب ہو جاتا ہے تو بہت سارے وہ امراض جن میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس سے وہ سامنے آ جاتے ہیں کہ ان امراض کی وجہ سے سپرم کم ہیں۔ تو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شکر الحمدللہ عرصہ 38 سال سے زیادہ عرصے سے ہم ان تمام امراض کا علاج کہ جن میں آپریشن کی ضرورت ہے ان کا علاج، جیسے ویریکوسیل ہے، ہائیڈروسیل ہے، ایپیڈیڈمل سسٹ ہے، شکر الحمدللہ ہم بغیر آپریشن کے ان کا کامیاب علاج کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو بے اولادی کا پرابلم ہے تو اپنی پہلی فرصت میں رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی اور آپ خوش و خرم ایک صحت مند زندگی گزاریں گے۔ علاج کی مدت کا تعین رپورٹس کے بعد فائنل ہوتا ہے۔ اکثر مریض ہمیں واٹس ایپ پر، فون پر اکثر بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ یہ رپورٹ دیکھیں، ہمیں بتائیں اس پر کتنا ٹائم ہوگا، کیا اس پر ایکسپینڈیچر ہے، کتنا خرچ آئے گا۔ تو بڑی ادب سے گزارش ہے کہ کچھ لوگوں کی رپورٹ سے ان کی جو زندگی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر کچھ مریضوں کی چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں مرض کیا ہے، کتنے عرصے کی انہیں علاج کی ضرورت ہے، کیا ایکسپینڈیچر ہے، لیکن تمام مریضوں کی رپورٹس یہ تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی پہلی فرصت کے اندر کوشش کریں کہ ٹائم لے کر اپنی رپورٹس کے ساتھ تشریف لائیں تاکہ ایک مکمل تشخیص کے بعد آپ کو اس کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک میں مقیم تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، آپ اپنی تمام رپورٹ واٹس ایپ کر کے مجھ سے فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو خواتین حضرات خود تشریف لا سکتے ہیں تو وہ میرے واٹس ایپ اور فون نمبر پر وقت لے کر تشریف لائیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ آپ میرے لاہور ہیڈ آفس میں روزانہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ راولپنڈی، ملتان، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، حیدرآباد اور کراچی میں بھی وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہم نے کچھ شہروں کے اندر اپنے وزٹ سٹارٹ کر دی ہیں اور باقی ماندہ جو سٹی انشاءاللہ ان میں بھی ان قریب ہم بہت جلد انشاءاللہ
اپنے وزٹ سٹارٹ کر دیں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم پوری تشہیر بھی کر دیں گے۔ تو مزید کسی بھی رہنمائی کے لیے آپ مجھ سے ڈائریکٹ میرے فون نمبر اور واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس مختصر ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ آپ کو 3 چیزیں میں سمجھا سکوں۔ پہلی بات، سپرم کیا ہے، کہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کس حد تک اہمیت ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی اگر کمی آ جائے کسی بھی حوالے سے ہمیں تشخیص کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ جس وقت ہم یہ پروسیس کر لیں گے تو ہمیں اس پہ علاج میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ پھر مزید اگر کوئی بھی آپ مجھ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ فون نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔